बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अमशरी आरिफ हमीद भट्टी, लाहौर पाकिस्तान से अहम तरीन खबरों के साथ। नाज़रीन, एक मरतबा फिर बानी पीटीआई इमरान खान को और उनकी अहलिया बुशरा बीबी को 17 साल सुना दी गई। जजों ने 26वीं और आईनी 27वीं तरमीम के बाद हुकूमत को मायूस नहीं किया। नाज़रीन, इमरान खान को 28 माह में तकरीबन 6 मुकदमात में 65 साल से ज्यादा की सजा सुनाई गई, जिसे आलमी रिकॉर्ड भी कहा जा सकता है। लेकिन सजाएं सुनाते सुनाते हुकूमत और जज थक गए। लेकिन जेल में बैठा आज वो शख्स, जब उन्हें उनके गैर मौजूदगी में सजा सुनाई गई, गैर मौजूदगी में गैर आईनी ट्रायल किया गया, सलमान सफदर साहब के मुताबिक जब उन्हें सजाएं सुनाई गई तो उन्हें बताया गया तो इमरान खान मुस्कुराते रहे। कमाल है नाजरीन, दुनिया जहां में कहीं लाकानूनियत हो, जुल्म और ज्यादती हो, दुनिया में किसी ना किसी जुर्म करने की पादाश में सजाएं सुनानी जाती हैं। लेकिन पाकिस्तान वाहिद है जिसमें अदलिया इतनी गिलेटी कि वतन अजीज में ख्वाहिशों पर सजाएं सुनाने की लूट सेल जारी है। अलीमा खां के मुताबिक इमरान खां, बुशरा बीबी और वकील सलमान सफदर से मिस हैंडल किया गया। इसके बाद नाजरीन, तरीके तहफ़्फ़ुज़ आईने पाकिस्तान ने कि 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस जारी है, जिसमें वाज़ेह तौर पर इमरान खान का पैगाम आ चुका है कि अब स्ट्रीट मूवमेंट चलाई जाए। मैंने गुज़श्ता रोज भी गुजारिश की थी। मेरी इतलात के मुताबिक हुकूमती और ताकतवर हलकों से जब बात की गई तो उन्होंने कहा इमरान खान को आईनी और कानूनी कोई हक नहीं दिया जाएगा, क्योंकि इमरान खान की रिहाई हुक्मरानों की कैद है। जाली फार्म 47 से लेकर झूठे मुकदमा तोशाखाना 2 में आज जो इमरान खान को सजा सुनाई गई, अगर ये सजा होती तो कम से कम शरीफ बरादरान और जरदारी खानदान को हजारों साल कैद होती। उन्होंने तो गाड़ियां जो कानूनन ले ही नहीं सकते, और हजारों नहीं तो सैकड़ों तहाइफ अरबों के चंद लाख की ओस लिया। लेकिन पाकिस्तान में जबर रहे, पाकिस्तान में ताकतवरों ने कानून को शिकंजा डाल लिया है। सलमान सफदर के मुताबिक जब इमरान खान को सजा सुनाई गई तोशाखाना 2 में, तो वो इमरान खान को जब बताया गया कि उनकी एकदम सजा सुना दी तो वो मुस्कुराते रहे। उन्होंने कहा और इस जज ने क्या करना था, मैं तो पहले ही कह रहा हूं, ये मुझे सजा सुनाते सुनाते गिर जाएंगे, मैं सजा सुनते सुनते मुस्कुराता रहूंगा। और मैंने सेल अफरीदी को पैगाम दिया कि वो आईनी और स्ट्रीट जद्दोजहद जारी करे। दूसरी तरफ तरीके तहफ़्फ़ुज़ आईने पाकिस्तान में नवाज शरीफ के साबिक तर्जमान, साबिक गवर्नर मोहम्मद जुबैर ने कहा कि मौजूदा हुक्मरानों के तेवर मज़ाकरात वाले नहीं। मज़ाकरात यहाँ होते हैं जहां दोनों पार्टियां जुल्म ज्यादती नाइंसाफी रोकें और आर्गूमेंट से गुफ्तगू हो, जहां एक दूसरे की बात सुने हो, जहां जालिम का पल्लड़ा हावी ना हो। लेकिन यहाँ हुक्मरान ही जालिम है, तो इनसे मुज़ाकरात का दरवाजा बंद करके एक ही हल मैंने कल भी कहा है, मास और पाकिस्तान तरीके इंसाफ पाकिस्तान में और ओवरसीयर्स पाकिस्तानी, खसूसन ओवरसीयर्स पाकिस्तानी जो असल हीरो हैं, वो बाहर निकले। इमरान खान को ना कोई जेल, ना कोई अदलिया इंसाफ देगी अलीमा खां के मुताबिक, आईनी माहरीन के मुताबिक, ना ही अदारे इंसाफ करेंगे। झूठे मुकदमे के अंबार गुज़श्ता रोज भी यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा को 10-10 साल कैद सुनाई गई। नाज़रीन, खुद नवाज शरीफ वगैरह ने लाखों हजारों और तो और निगरान वजीर आजम अनवार काकड़ भी लातेदाद तोहफे ले गए कोड़ियों के, और कईयों का इंदराज भी नहीं किया। लेकिन मैंने जैसे गुजारिश किया, पाकिस्तान में जुर्म करने पर सजा तो हुकूमत दे दी जाती है, जालसाजी करने पर तो फॉर्म 47 बना लिए जाते हैं। शायद पाकिस्तान भी जब तक बांग्लादेश का इनकलाब, श्रीलंका का इनकलाब आया, उस तरफ अगर अपने हक के लिए नहीं निकलते तो फिर ये सिसक कर मरते जाएंगे। और पीटीआई के लिए मेरी नजर में रास्ते बंद है, साफत पर भी तबाही है।
لا تعداد صحافیوں پر جبر ظلم کیا گیا، لیکن ایک صحافیوں نے بھی کوئی موومنٹ نہیں چلائی، وکلا کو بھی تقسیم کر دیا گیا، وہ کہیں نظر آتے ہیں۔ ناظرین، بعض ماہرین غیر جانبدار حلقے کہہ رہے ہیں بنگلہ دیش میں عثمان ہادی کو 12 اکتوبر کو گولی لگی، انہیں ہیلی کر کے قبر لگایا گیا، وہاں بھی حالات خراب ہیں۔ وہاں کہا جا رہا ہے کہ عثمان ہادی جو جدوجہد کی نشانی تھی، بھارت نے انہیں مبینہ طور پر شہید کروایا ہے، اور حالات وہ کنٹرول سے باہر ہیں۔ کیا پاکستانی عوام نکلے گی یا نہیں نکلے گی یہ تو نہیں پتا، لیکن عمران خان کی سزا 17 سال، بشرا بی بی 17 سال، اور ایسے کیس پہ جہاں سرکاری گواہ ہی منرف ہو گیا۔ ایسے موقع پر عمران خان کی مشیرہ علیمہ خان، جنہیں آپ نے سین دیکھا ہوگا ویڈیوز میں، کہ اندر ہی نہیں جانے دیا گیا جب سزائے نظر آ گئی۔ نہ سلمان صفدر صاحب تھے، نہ علیمہ خان تھی، جیل کے باہر جیسے وانا وزیرستان کا ایریا نو گو ایریا تھا، جگہ جگہ رکاوٹ کھڑی گئی۔ صبح صبح جائی صاحب چھپتے چھپاتے وہاں پروٹوکول میں گئے اور چھپتے چھپاتے 17 سنا دی۔ او ستمگر، تیرے ستم کی کیسے تعریف کروں۔ کہتے ہیں کہ عمران خان 72 سالہ بزرگ عورت ہونے کی وجہ کم سزا سنائی ہے۔ جج صاحب، کاش آپ کہتے کہ آج تک توشہ خانہ سے جس حکمران نے، جس سرکاری افسر نے تمام کی لائیں فریست اور جنہوں نے مال مظلمہ کو لوٹا، لیکن آپ کیسے کرو گے؟ اب تو آپ ہائی کورٹ کے جج بن سکتے ہو۔ علیمہ خان نے اس موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے عمران خان کی مشیرہ نے کہا، اب یہ ان کی زبانی سنیں۔ کہتے ہیں سلمان صفدر کے ساتھ جو تھوڑی بہت انہوں نے آپ کو ٹھیک سے سمجھایا نہیں، کہتے ہیں زیادہ پولیس کھڑی تھی، وہ مین ہینڈل کر رہے تھے، سلمان صفدر کو مین ہینڈل کیا، بشرا بی بی اور عمران خان پہ زبردستی کر رہے تھے کہ ان کو تقریباً گھسیٹ کے باہر لے جانے کی کوشش کر رہے تھے۔ کہنے یہ تھا کہ سلمان صفدر سے عمران خان کوئی گفتگو نہ کر سکے، اس لیے جاتے ساتھ ہی سزا سنا دی گئی۔ انہوں نے سنی بھی نہیں کہ ابھی آئے اندر اور ان کو وہ سزا سنا کے جج اٹھ کے چلے گئے۔ ناظرین، جج صاحب کو تو سزا سنانے کی ایسی تھی کہ جیسے ان کی کوئی گڈی چھوٹ جانی ہے، اور بھائی ایتھے کھلو ذرا سگڑ پھڑاؤ نا، تو میں ہنے ہی ہو کے آیا۔ ناظرین، ستم ظریفی یہ دیکھیے کہ ایک طرف اس موقع پر سلمان صفدر جو عمران خان کے وکیل ہیں، وہ کیا کہتے ہیں، ان کی گفتگو بھی سنیں۔ اب آپ کو یاد رکھ لو، پاکستان کے سرکاری اداروں، سرکاری افسران سے انصاف نہیں ملنا بادی النظر میں، نہ ہی عدلیہ سے ملنا 26-27ویں ترمیم میں، پی سی او جیسے بدترین ہے۔ اب آپ کو نکلنا ہوگا وہاں کو، نہیں تو آپ بھی غلام مریں گے، ہم بھی غلام مریں گے، ہماری نسلیں بھی غلام مریں گی، اور چند کمروں میں بیٹھے جو آپ کے ٹیکس پیئر سے پیسے لیتے ہیں وہ ہمیں سسک کے ماریں گے، اینڈ ہمیں بتائیں گے کہ غزہ میں مارک رومبیو نے صاف طور پہ کہا کہ پاکستان نے یہ فرمائش کی تھی کہ ہم غزہ میں اپنی فوج بھیجنا چاہتے ہیں، جس پہ حکومت انکاریہ دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے۔ بدقسمتی دیکھیں کہ پاکستان میں امریکی وزیر مارک رومبیو نے کہا کہ پاکستان نے آفر کیا تھا، اس پہ بعد میں بات کریں گے یہ فوج بھیجتے یا نہیں بھیجتے۔ اگر یہ بھیجیں گے اور حماس کو ڈیارم کریں گے تو اس کا ری ایکشن آنا ہے۔ آئے گا کب؟ ہم سوئے ہوئے ہیں، غنودگی میں ہے، پاکستانی قوم بزدل بن چکی ہے بادی النظر میں، اور جو قربانیاں دے رہے ہیں ان کو سلام۔ سلمان صفدر نے اس موقع پر کیا گفتگو کی، انہوں نے کہا جس رفتار سے نچلی عدالتوں میں کیس چل رہے ہیں، ہمارا مطالبہ اسی رفتار سے ہائی کورٹ میں چلایا جائے۔ اور ظالموں، انہوں نے ہائی کورٹ میں کیا چلانا ہے، سلمان صفدر نے کیا کہا یہ سنیے۔ ڈسٹرب ہے اس بات پہ کہ آئسولیشن میں ان کو جو ہے وہ رکھا ہوا ہے، کتابیں ان کے پاس نہیں ہیں، خاص طور پہ وہ کہہ رہے ہیں مجھ سے ملنا چاہتے ہیں، مجھ سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ آج میری ان سے ملاقات بھی بہت مشکل سے، یہ جتنی گفتگو ہوئی ہے یہ بہت مشکل سے اور ٹف سرکمسٹانسز میں ہوئی ہے۔ میری ملاقات اور میری ان سے گفتگو نہیں ہونی کسی طرح ممکن ہو پا رہی تھی، آج اتنا زیادہ پہرا جو تھا وہ اندر لگا ہوا تھا۔ سو میں سمجھتا ہوں کہ بینگ ہز لائر، ان کو ریپرزینٹ کرتے ہوئے ہمیں تقریباً 2.5 سال ہو گئے ہیں، لاتعداد مقدمات، 350 گفتگو کرنے کے لیے 3.5 منٹ بھی نہیں ہے۔ آج کا فیصلہ نہ وہ سن سکے، نہ وہ سمجھ سکے، نہ ان کو معلوم ہے کہ سزا کتنی ہوئی، کیونکہ جج صاحب تو بتا کر ہی نہیں گئے۔ سو انشاءاللہ لیگل ٹیم جیسے پہلے آج دن تک لیگل ٹیم ان کے مقدمات لڑتی آ رہی ہے۔ ناظرین، سنا ہے کہ جج صاحب کو بھی نہیں شاید پتا سزا کتنی ہے، وہ تو جب لفافہ آیا ہے، محسن اختر کیانی صاحب نے کہا تھا عدالتیں ڈاخانہ بن گئی ہے۔ ڈاخانہ ایک خط ڈالتا ہے، دوسرے کو پڑھتا ہے، جو پڑھتا ہے اس کو بھی نہیں پتا اس میں کیا لکھا ہے۔ تو اب اگر ہائی کورٹ کے جسٹس سپریم اسلام آباد کے کہتے ہیں کہ ڈاخانہ ہے، تو پھر بیچارے جج کا کیا قصور؟ چلے، اس ملک میں کہتے تھے کفر کا نظام چل سکتا ہے، ظلم کا نہیں، لیکن اب تو ظلم کا ہی چل رہا ہے۔ سلمان صفدر نے کہا جس رفتار سے کیس چل رہے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ آپ نے کہا بار بار
آپ بار بار میں یہ کہنا بھول گئے 26 مرتبہ آپ یہ بھول گئے کہ سرکار توشہ خانہ کا کیس بار بار بنا کر لاتی ہے. شاید آپ اس بات کو نہیں سر، آپ لیٹ می کریکٹ یو، دوسرا کیس نہیں ہے. ای سی پی ورسز عمران خان توشہ خانہ کا پہلا کیس تھا. نیب ورسز عمران خان گراف سیٹ دوسرا کیس تھا. جج افضل مجوکا کے پاس ایف آئی آر چل رہی ہے توشہ خانہ گفٹس کے اوپر، یہ تیسرا کیس تھا. ایف آئی اے جس نے پوسٹ آفس بن کے راتوں رات نیب سے تفتیش ٹیک اوور کر کے بغیر کوئی تفتیش کیے، بغیر کوئی کاغذ دیکھے پوسٹ آفس بنتی ہے اور نیب چوتھی مرتبہ یہ کیس سنتی ہے. سو التوا تو ہائی کورٹ لیتا رہا، کیونکہ ہم نے اس بار بار کی اٹیمپٹ کو جب ہائی کورٹ چیلنج کیا تو ہماری کبھی ریویژن پٹیشن لگی نہیں، مقدمات لگے نہیں. سو عمران خان صاحب کے مقدمات ایک ہی ڈیمانڈ ہے سر، جیسے نیچے لگتے ہیں، جس تیزی سے، جس سوئفٹنس سے، جس پیس سے نیچے ٹرائلز چلتے ہیں، ویسے ہائی کورٹ بھی ہیئرنگ دینا ویسے. ناظرین دیکھیے ادب سے سلمان صدر صاحب، آئینی ادارہ سرفراز ڈوگر ہوں تو آپ انصاف سے توقع کریں، پھر آپ کبوتر کی طرح بھی کیا کہیں. آئینی عدالت میں جسٹس امین الدین ہوں جو ہارنے والوں کو جیتنے والوں کی پی ٹی اے کی نشستیں مسلم لیگ نون کو بانٹتے، آپ ان سے انصاف مانگتے ہو. آپ لوگوں کو، وکلا کو، صحافیوں کو، سول سوسائٹی کو زندہ رہنے کے لیے، اپنی نسل کے لیے سڑکوں پہ آنا ہوگا، ورنہ یاد رکھ لیں آپ کے لیے اور پاکستان کی عوام کے لیے اب آزادی محض خواہش ہی رہ گئی ہے. اس کی تعمیل مجھے نظر نہیں آتی. علیمہ خان نے کہا سب سے پہلے بہنوں کے ساتھ جیل میں باہر کیا ہو رہا ہے اس پر سخت پریشان تھے. کاش ہم سلمان صفدر کو بتا سکتے. کیا کہا علیمہ خان نے، یہ سنیے. سب سے پہلے تو انہوں نے سنا دی گئی، انہوں نے سنی بھی نہیں، یہ ابھی آئے اندر اور ان کو وہ سزا سنا کے جج اٹھ کے چلے گئے. لیکن سر عمران خان نے اس کے باوجود تھوڑے سے پیغامات سلمان صفدر کے ہاتھ بھیجے تھے جو انہوں نے ابھی ہمیں ڈیٹیل میں بتائے ہیں. سب سے پہلے تو انہوں نے کہا کہ مجھے بڑا سخت دکھ ہے جو میری بہنوں کے ساتھ اور خواتین کے ساتھ جیل کے باہر ہو رہے ہیں. حالانکہ ہم نے کاش ہم سلمان صفدر کو یہ کہہ کے بھیج سکتے، ہمیں یہ نہیں پتا تھا، ہم خود ہی اندر جائیں گے کہ مت فکر کریں ہماری، ہم بالکل ٹھیک ہیں، ہم مضبوط کھڑے ہیں. صرف ہم نہیں کھڑے، آپ کے لوگ بھی ماشاءاللہ کھڑے ہیں اور آپ کے بچے بھی کھڑے ہوتے ہیں، خواتین بھی کھڑی ہوتی ہیں اور کوئی نہیں ڈرا، اور آپ ہمیں تکلیف ہو رہی ہے کہ ان کو تکلیف نہ ہو. ناظرین دوسری طرف یہ بھی کہا جا رہا ہے حق پر ڈٹ جانے والے ججوں کو عمران خان نے ان کی تعریف کی ہے. انہوں نے حق پر ڈٹ جانے والے ججوں کے بارے میں کیا کہا، یہ سنیے. اس کے بعد عمران خان نے بات کی اپنے جو پاکستان کے رول آف لا ہے، جو انصاف کا نظام، جو کہتے ہیں جو اس وقت آپ ان کو ہیروز مانے جو ججز حق کے لیے کھڑے ہو گئے. یاد رکھیں ایک دفعہ ایک چیپٹر 2007 میں گزرا تھا جب ڈکٹیٹر کے ساتھ کئی ججز لگ گئے تھے، ان کو این آر او کا ججز کہا جاتا ہے اور پی سی او ججز اس وقت کہے جاتے تھے اور جو اس ڈکٹیٹر کے خلاف کھڑے تھے وہ ہیروز مانے جاتے تھے. آج تک ان کو ہیروز مانا جا رہا ہے. آج کل بھی وہ ججز جو اس نظام کو جس کو یہ دفن کر رہے ہیں، جو اس کے خلاف رول آف لا کے لیے کھڑے، عمران خان نے کہا ہے وہ ہیروز ہیں پاکستان کے. یہ ناظرین یہ سلمان صفدر نے ان کو پیغام دیا ہے. دوسری طرف ناظرین انہوں نے کہا کہ سہیل افریدی کو عمران خان نے پیغام دیا ہے سلمان صفدر کے ذریعے، جو وزیر اعلیٰ خیبر پختون ہیں. اب میری نظر میں نہ انہیں عدالتوں سے انصاف ملنا پی ٹی آئی کو، نہ صحافیوں کو، نہ وکلا کو. جد و جہد لیکن پر امن، نہ نکلو گے تو مٹ جاؤ گے. حالات اس طرف ہیں. سہیل افریدی کو عمران خان نے کیا پیغام دیا، علیمہ خان کیا کہتی ہیں. پھر عمران خان نے اگلی بات کی جو میسج دیا ہے وہ سہیل افریدی کے لیے دیا ہے. انہوں نے سہیل افریدی کو کہا ہے کہ تیاری پکڑیں اسٹریٹ موومنٹ کے لیے. انہوں نے کہا ہے کہ تیاری پکڑیں اسٹریٹ موومنٹ کے لیے. اور جو آخری چیز عمران خان نے کہی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ جدوجہد عبادت ہے اور میں شہادت کے لیے تیار ہوں. شہادت کے لیے تیار ہوں، یہ تو شاید شہید کرتے ہوئے ان کے ہاتھ نہ کانپے. میں نے گزارش کی ہے عمران خان کو 28 ماہ میں 26 مقدمے 65 سال سے زیادہ سزاؤں کی لوٹ سے لگی ہوئی ہے. بھائی کی بہنوں کو بھائی کی بہنیں بھی شہادت کے لیے تیار ہیں. ناظرین دوسری طرف میرے خیال میں محمد زبیر نے طریقے تحفظ آئین پاکستان میں ایک معقول بات کی ہے. محمود اچکری اور راجہ ناصر عباس سے اب لوگ توقع کرتے ہیں کہ عمران خان نے ان پر اعتماد کیا ہے. مذاکرات اس سے ہوتے ہیں جو آئین اور قانون پر چلے. گھر میں کوئی آ کر ڈاکہ مارے اور آپ کا سامان لوٹ لے، آپ کے بچوں کو گن پوائنٹ پر لے، تو اس سے مذاکرات کیا کرو گے؟ وہ تو مال ہی لوٹنے آیا ہے. تو جو لوگ انصاف نہیں کرتے وہ ڈاکوؤں سے بدتر ہوتے ہیں. جو بھی انصاف نہیں کرتا، صحافی اپنی قلم سے نہیں کرتا، وہ صحافت سے وہ بدتر ہے ڈاکوؤں سے. جج نہیں کرتا، کوئی سرکاری افسر نہیں کرتا، سیاستدان نہیں کرتا، بد دیانت ایسے ہی ہیں. ناظرین اس موقع پر محمد زبیر کی گفتگو مجھے لاجک لگی، یا پتہ نہیں پی ٹی آئی کی لیڈرشپ نے فیصلہ کرنا ہے، انہوں نے کرنا ہے کیا ہوگا. اگر کسی کو شک کہ اب حکومت جس کو کہتے ہیں
blazing with all guns. انہوں نے بتا دیا یہ ہم نے کرنا ہے, آپ نے جو کرنا ہے آپ کرنا ہے. تو ہم جتنی بھی باتیں کرنے, جب تک ایک ایسا ایکشن پلان نہیں بنے گا جو اس حکومت کو جلد از جلد گرانے کے لیے متفقہ ایک فیصلہ نہیں ہوگا, میرا خیال ہے یہ حکومت ایسے پیسے کرتی رہے گی اور ظلم ڈھاتی رہے گی. تھینک یو. ظلم ڈھاتی رہے گی. یہ تو اب محمود خان اچکزئی اگر آج فیصلہ نہیں کرتے, موومنٹ نہیں چلاتی, تو عمران خان کی رہائی مشکل ہے. ان کے بیٹے, انٹرنیشنل میڈیا, ان کی بہنیں, پوری دنیا آواز اٹھا رہی ہے, لیکن پاکستان کے طاقتور حکمران جنہیں چوری کے منڈیٹ سے آیا وہ انصاف کرنے سے غافل ہیں, طاقت کے نشے میں اندھم ہیں. اس موقع پر راجہ ناصر عباس نے کہا جو سسٹم لاگو ہے یہ غیر آئینی, غیر قانونی ہے. یہ پاپولر لیڈر کو جعلی عدلیہ کے ذریعے سزائیں دلاتے ہیں. تو پھر آپ کی بہت قربانی ہے ناصر عباس صاحب. تو لیکن اب صرف بند کمروں میں کانفرنس 2 روزہ سے فیصلے نہیں, فیصلے عوام کرے گی, جیسے بنگلہ دیش, ورنہ یاد رکھنے میں نے گزارش کر دیا, حل یہی ہے. اب طریقے تفویض آئین پاکستان کی قیادت نے فیصلہ کرنا ہے کہ سزائیں ایک ایک کر کے وہ سب لوگوں کو مارتے رہیں, یہاں بھائی محمود خان اچکزئی ہوں, راجہ ناصر عباس ہو, محمد زبیر صاحب ہو, مصطفیٰ نواز کھوکھر ہو. اگر اب نہیں تو پھر کبھی نہیں. عوام بھی تھک چکی ہے. یقیناً اس حکومت کے خلاف جبر و فساد سخت ترین کام ہے. جابر سلطان کے سامنے کلمہ حق کہنا, جہاد اسی لیے قرار دیا. پنجاب میں تو فسادیت اتنی ہے کہ اللہ مار دشمن کی پناہ, لیکن جب سچ بولنا, انصاف کرنا, جدوجہد کرنا جرم بن جائے, اور جرم کی تعریف کرنا نہ. آج جب عمران خان کو سزا گئی تو میڈیا کو حکم دیا گیا فلاں فلاں لگڑ بگڑ چمچے کرچے کو لو, اس کو ولن ظاہر کرو. لیکن 25 کروڑ عوام اور اوورسیئرز پاکستانی, انٹرنیشنل میڈیا اس کو ہیرو کہتا, تو تم زیرو کیسے کرو گے؟ نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے. اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.